बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और नाज़रीन आपको प्रोग्राम इन सेशन में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं, हर जमात तब्दीली की बात कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वर्कर कन्वेंशन का इजलास इस वक्त हो रहा है जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि MQM मुस्बत तब्दीली ला सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि कहती है कि सुनामी आएगा, इस मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी और अवाम में ये शऊर अब पैदा हो रहा है कि जो रिवायती सियासी जमातें हैं अब वो इस काबिल नहीं रहीं कि वो पाकिस्तान की या पाकिस्तान के अवाम की भलाई कर सकें। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का अमल भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन ये कानून साजी किस पे हो रही है? आजकल दोहरी शहरियत का मामला है, उस पे हो रही है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि चंद शख्सियात को बचाने के लिए ये कानून साजी की जा रही है, जबकि हुकूमत के इत्तेहादियों में ही शामिल अवामी नेशनल पार्टी का बिल्कुल अलग मौक़िफ़ सामने आया है। वो कहते हैं कि दोहरी शहरियत वालों को पाकिस्तान के किस्मत के फ़ैसले हरगिज़ नहीं करने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि 2 रोज़ कबल हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ नेटो की सप्लाई को बहाल किया गया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया और जो मजहबी जमातें हैं उनका रद्द-ए-अमल ज़रा ज़्यादा सामने आया। और इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू है, लाहौर से शुरू हुआ है और वो इस्लामाबाद तक रवां दवां है और इस वक्त ये काफ़िला कामूनकी और गुजरावाला के दरमियान है। दूसरी तरफ मुशीर दाखिला कहते हैं कि किसी भी कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा को इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और इसकी सिक्योरिटी बाकायदा की जाएगी। इस अमान की सूरत हाल न पैदा हो तो इस लॉन्ग मार्च को कुछ भी नहीं कहा जाएगा, पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि टोक्यो में जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन और हिना रब्बानी खर की मुलाकात हुई है आपस में। हिलरी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए इमदाद नहीं बल्कि हम तिजारत की बात पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन जो पेशरफ्त है वो अफ़गानिस्तान से जो इत्तलात आ रही हैं, हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी के साथ पेशरफ्त हो रही है। और वो क्या हो रही है कि हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों अमरीकी हुक्काम ने भारत का दौरा किया था और उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किरदार देने का कहा गया था। अफ़गानिस्तान से जो इत्तलात आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गान नेशनल आर्मी को ट्रेन किया जा रहा है अमरीका की जानिब से और इसके साथ साथ भारत के रोल को भी वहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। आया क्या वहाँ पर ये जो सब कुछ हो रहा है क्या ये पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान के अंदर बैठकर एक जारहाना हिकमत अमली अपनाई जा रही है ताकि पाकिस्तान को इस तरफ से भी गैर महफूज कर दिया जाए? और अब जो नेटो सप्लाई खुली है इसके बाद अमेरिका का पाकिस्तान के साथ क्या रवैया होगा? और पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसमें कहा जा रहा था कि भारत को उस तरह से किरदार नहीं देना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक तरफ से भी ख़तरात में गिरा हुआ है तो दूसरी तरफ से भी अगर पाकिस्तान ख़तरात में गिरा होगा तो पाकिस्तान उस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपना किरदार अदा नहीं कर सकेगा जैसे कि इसको करना चाहिए। ये हैं वो अहम तरीन सवालात जिसके आज हम जवाबात लेने की कोशिश करेंगे और इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब, हमने नेटो के हवाले से जो मामलात थे वो पार्लियामेंट के हवाले किए, फिर पार्लियामेंट की जानिब से 14 नुकात सामने आए, लेकिन फिर हमने देखा कि 2 रोज़ कबल ये नेटो सप्लाई बहाल हो गई। हिलरी क्लिंटन की जानिब से एक सॉरी कहा गया। आप चूँकि इन डिप्लोमेटिक मामलात को बहुत बेहतर समझते हैं और बड़े अहम वक्त में आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, क्या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हल हो गए कि हमने यस कर दी? यकीनन नहीं। देखिए, पार्लियामेंट का तो मजाक उड़ाया गया है। हत्ता कि हुकूमत का जो रवैया था, जो एटीट्यूड था और जिस तरीके से हुकूमत ने क्लाइम डाउन किया है उससे पाकिस्तान के लोगों को मायूसी हुई है। आप मामला पार्लियामेंट में लेकर गए। पहली बात तो यह है कि सप्लाई हुकूमत पाकिस्तान ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ख़ुद बंद की। ईरानी साहब की हुकूमत थी, ख़ुद बंद की और कहा कि ये अब फैसला पार्लियामेंट करेगी कि अब अमेरिका के साथ हमारी नई टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट क्या होनी है। उसमें यह भी तय किया गया कि जो नए आज के बाद जो नए मुआहदे होंगे वो इन राइटिंग होंगे और
उन्हें जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, जिसको सेनेटर रज़ा रबानी हेड करते रहते हैं, सब पार्लियामेंट की जमातें उसमें मौजूद हैं, उनके सामने उन एग्रीमेंट्स को वेट किया जाएगा, उनकी रिकमेंडेशन मरतब की जाएंगी, काबीना को भेजी जाएंगी और फिर पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएंगी। अब सवाल ये है कि ये मुआहदा हुआ, क्या इन राइटिंग हुआ है कि ज़बानी कलामी है, और अगर ज़बानी कलामी है तो क्यों, और अगर राइटिंग में है तो कौम के सामने या पार्लियामेंट के सामने पेश क्यों नहीं किया जा रहा? क्या राज की बातें क्या हैं? कौम के सामने हकायक क्यों नहीं रखे जा रहे? रेजोल्यूशन कहता है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी होगी, हिलरी साहबा कहती हैं सॉरी। हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि अनप्रोवोक्ड हम पर अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद किए गए और प्लान्ड था, डिटर्मिन्ड प्लान्ड अटैक था, और हमारी वज़ीर ख़ारजा एतराफ़ कर रही हैं कि गलतियां दोनों अतराफ़ से हुई। तो इस रिपोर्ट को तो हमारी अफवाज जो नेटो की रिपोर्ट थी पहले, उसको हम मुस्तरद कर चुके थे। आज आपने कबूल किन शराइत पे कर लिया? राज क्या है? कौम पूछना चाहती है कि हकीकत क्या है। पार्लियामेंट कहती है कि ड्रोन्स की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। आपने सप्लाई खोली और दूसरे दिन ड्रोन हो गया, 21 हलाकतें हो गई, ड्रोन का हमला हो गया। पार्लियामेंट का तो यही मजाक उड़ गया ना। पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन की कदर और पाकिस्तान की अहमियत तो यही उजागर हो गई। फिर पार्लियामेंट कहती है कि लीथल वेपन्स जो हैं वो ग्राउंड रूट से हम इजाज़त नहीं देंगे। एग्रीमेंट कहता है कि जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को जो वेपन्स दरकार होंगे, एम्यूनिशन दरकार होगा, वो जाएगा। ठीक है। आप कहते हैं कि जनाब ट्रांजिशन फ़ी हम लेंगे क्योंकि हमारी सड़कों का, रोड नेटवर्क का सत्यानाश हो गया, और आप मुतालबा भी करते हैं, और फिर जो मुआहदा करते हैं उसमें कहते हैं हम बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे। तो ये सारा जो एग्रीमेंट किया गया है ये तजादात से भरा हुआ है। कौम ने उस पर रिएक्ट किया है। आपने देखा ना, आज आप फरमा रहे थे कि दिफा पाकिस्तान काउंसिल वाला एक काफिला लाहौर से निकला है लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ। 5 तारीख को गुजरावाला में तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की क़यादत में एक एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज था। हज़ारों लोगों ने उसमें शिरकत की और इस मुआहदे को और इस फैसले को मुस्तरद किया। ठीक है। 14 को हम पेशावर जा रहे हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं महंगाई, करप्शन और इस सप्लाईज की बहाली के खिलाफ। तो हम तो अपना एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई बड़ी खौफनाक पिक्चर दिखाई जाती है। आप चूंकि वज़ीर ख़ारजा रहे हैं ना, बताएं शाह साहब को, कौम को भी बताएं, आप भी रहें कि ये कोई खौफनाक पिक्चर दिखाई जाती है कि यकदम हम फिर ऐसे फैसला कर लेते हैं। देखिए पिक्चर जो भी दिखाई जाए, आपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमेरिका का अपना एजेंडा है, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं और होने भी चाहिए। पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। अब हमारे नेशनल इंटरेस्ट का दिफा उन्हें तो नहीं करना। अगर हमारी तरफ से वो लोग हमारी नुमाइंदगी करेंगे जिनका मतमा नज़र ये है कि उनकी खुशनुदी चाहिए, हमें अपनी कुर्सी चाहिए, हमें इक़्तिदार चाहिए, पाकिस्तान के मफादात कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो हो जाएं, मैं तो बचता हूँ ना, मेरी कुर्सी तो महफूज है। अगर हमारा रवैया ये होगा और हमने अगर ग़ुलामी की तौक अपने गले से नहीं उतारनी तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है। ठीक है, इसी पर गुफ्तगू को आगे हम बढ़ाते हैं और गुफ्तगू के सिलसिला आगे भी बढ़ाते हैं और आपसे मज़ीद बात करते हैं कि क्या वो मजबूरियां हैं कि जिसके तहत ऐसा हो जाता है, और फिर हम बाद में कहते हैं, पहले तो हम बड़े दावे करते हैं लेकिन बाद में फिर हम मामूली सी बात पे ही राज़ी हो जाते हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि दिफा पाकिस्तान काउंसिल का लॉन्ग मार्च भी इस वक्त जारी है और ये लॉन्ग मार्च इस वक्त कामुनकी और गुजरावाला के दरमियान है। उसकी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं और उसके साथ साथ हम तज्ज़िया भी लेते हैं। दिफा पाकिस्तान काउंसिल के रहनुमा भी हैं और ISI के साबिक़ सरबराह भी हैं, जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, नेटो की सप्लाई तो खुल गई, अब एक तो ये अहम मामला है कि अफ़गानिस्तान के अंदर
جو پاکستانی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور بارہا کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، کیونکہ وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں، کیونکہ پاکستان کو جب تک یہ نیٹو سپلائی بند تھی تو اس دوران بھی ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ایک یہ بتائیے کہ کیا وہ تحفظات پاکستان کے سنے جائیں گے اس بحالی کے بعد، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے؟ دیکھیں ابھی بحال تو علامتی طور پہ کی ہے، ابھی ایم او یو سائن نہیں ہوا، اور ہمارے پاس اس قوم بدبخت قوم کے پاس ابھی وقت ہے کہ ایم او یو سائن کرنے سے پہلے ہم اس حکومت پہ دباؤ بڑھا کے اپنے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچا لیں، بھارت کی بالادستی نہ قائم ہونے دیں، امریکہ کو مستقل اڈے وہاں نہ بنانے دیں، اور اوباما نے جو فیصلہ کرنا ہے یہاں سے نکلنے کا، اس میں اجلت سے وہ یہ نکل جائے. اس لیے یہ بہت ہی نازک لمحات ہیں ہماری قوم کے لیے. لیکن صرف نیٹو سپلائی کی بات تو نہیں ہے، ان حکمرانوں نے تو ہر لمحے، ہر موڑ، ہر منزل کے اوپر قوم کو بہت مایوس کیا، چاہے وہ روٹی کا مسئلہ ہو، روشنی کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، انصاف کا مسئلہ ہو، امن کا مسئلہ ہو. یہ تو ایسے منہ موڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ کی تابعداری میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہمارا مستقبل ختم کر کے رکھ دیا. حال تو ہمارا بدحال تھا ہی، لیکن انہوں نے مستقبل کے سودے کرنے شروع کیے. اب یہ برداشت نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں، کہنے کی باتیں کرتے ہیں، لپ سروس دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کدھر جائے یہ قوم؟ چنانچہ اب ناؤ اور نیور کا سما آ گیا ہے، اور ہم اس عزم سے نکلے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بیرونی طاقتوں سے بھی نجات دلوانی ہے، آزادی حاصل کرنی ہے اس کے خلاف، اور اندرونی جو ان کے ہرکارے انہوں نے یہاں مسلط کر رکھے ہیں ان سے بھی جان چھڑانی ہے. لہذا یہ ہمہ گیر ہے. یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف نیٹو کی سپلائی پہ اگر آج وہ کر دے تو ابھی ہم ان کو چھوڑیں گے. وہ وقت گزر گیا. نیٹو کی سپلائی کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اچھا کیا. سلالہ اٹیک کے بعد 7 مہینے بند کیا اس کو، 2.5 ارب روپیہ امریکہ کا اس میں نقصان ہوا، اور ہمارے انہوں نے آگے گھٹنے پکڑ نہیں تھے، لیکن ہم نے دکھائی، پھر کمزوری دکھائی، قوم کو سستا بیچا. لیکن مسئلہ اب یہ نہیں ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ نیٹو کی اگر سپلائی رسمی طور پہ کھول دی ہم نے، پہلے تو غیر رسمی تھا، تو غلامی کا ایک توق پرماننٹلی ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اچھا، یہ اس میں جل صاحب وہ جو ہم کہہ رہے تھے شروع میں بھی کہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہاں پر جو افغانستان کے اندر اس وقت جو ماحول بن رہا ہے اس کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں کوئی اینٹی پاکستان جو ایلیمنٹس ہیں وہ وہاں پہ ظاہر ہے نہ پن پیں، اور وہاں پہ ان کی گروتھ نہ ہو، کیونکہ پاکستان اور افغانستان یقینی طور پر برادر ملک ہیں. تو اس کا کیا بنے گا؟ بالکل جی، بات یہ ہے کہ مشکل ہے، لیکن وہ بہرحال ہمارے بھائی ہیں اور وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ ان کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں اور مشرقی محاذ فوجیں منتقل کر کے افغانستان کے محاذ پہ لے جائیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کس طرف ہم نے جانا ہے، اور ہم اس عزم کے ساتھ نکلے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے فیصلہ ہوگا، وہ اسلام کے لیے فیصلہ ہوگا، وہ آزادی کے لیے فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ 40,000 جانیں ہماری گئیں، $100 ارب کا نقصان ہوا؟ یہ ہمارے پاس ایک ٹرمپ کارڈ تھا جو ہم نے بس کھیل دیا اور بڑا خالی کھیل دیا ہم نے. دیکھیے، آپ آصف علی زرداری سے توقع کیا کرتے ہیں؟ عرض یہ ہے، ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے. انہوں نے امریکہ کو خوش رکھنا ہے، اور انہوں نے ہر صورت ان کو راضی رکھنا ہے. مجھے یاد ہے جب ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ آیا، مجھ پر کتنا دباؤ ڈالا گیا ان کی خوشنودی کے لیے. الحمدللہ میں اپنے موقف پر قائم رہا اور میرا موقف درست ثابت ہوا، لیکن زرداری صاحب کی سوچ یہ نہیں ہے. اب دیکھیے، آپ نے نیٹو سپلائز کی بحالی کی بات کی. یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، ہم سب نے مسترد کیا ہے. قوم نے من جملہ ماں سوائے سرکاری لوگوں کے اس کو مسترد کر دیا ہے، اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہی نہیں کروائی گئی. پارلیمنٹ کی تو حیثیت آپ کے سامنے آ گئی.
لیکن میرے بھائی مسئلہ اس سے زیادہ سنجیدہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ افغانستان ہمارے سے جڑا ہوا ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہاں ایک دہائی سے جنگ چل رہی ہے, خون خرابہ ہو رہا ہے. امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہاں سے وڈرا کرنے کا, نیٹو نے فیصلہ کر لیا انخلا کا, 2013 کے بعد وہ شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد افغانستان کی صورتحال کیا ہوگی, اس پہ ہمیں خدشات ہیں, ہمیں وسوسے ہیں پاکستان کو. کیونکہ اگر افغانستان کا امن بگڑتا ہے, وہاں لا قانونیت ہوتی ہے, وہاں افراتفری ہوتی ہے, تو پاکستان متاثر ہوتا ہے, پاکستان ڈائریکٹ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو پاکستان کی خواہش کیا ہے؟ افغانستان میں امن ہو, افغانستان میں استحکام ہو. ہمارے تحفظات ہیں کہ بھی آپ تو جا رہے ہیں خطے میں, لیکن جو آپ بیج بو رہے ہیں, آپ تو چلے گئے ہزاروں میل دور, ہم نے تو ساتھ رہنا ہے, ہم تو پڑوسی ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی. ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے سے, وہ ان کا تقاضا ہے کہ جی آپ حقانی نیٹ ورک پر کوئی خاطر خواہ ہاتھ نہیں ڈالتے. تو ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا ذہن تو بنائیے, اب چاہتے کیا ہیں. آپ نے کابل کانفرنس میں فیصلہ کیا کہ اب وار از ناٹ اے سولوشن, ملٹری آپشن جو ہے وہ رہا نہیں ہے, ریکنسیلیشن اور صلح کی طرف جانا ہے, انگیجمنٹ کی طرف جانا ہے. تو اگر آپ انگیجمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو کانفرنٹریشن اور ریکنسیلیشن بیک وقت تو نہیں چل سکتے. تو آپ اپنی کنفیوژن دور کیجئے, آپ اپنی حکمت عملی ہم سے شیئر کیجئے. ہم آپ کے حلیف رہے ہیں, ہمارے 40,000 لوگ شہید ہو گئے, جانیں چلی گئی, ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, اور پھر بھی ہماری کمٹمنٹ پر شک کیا جا رہا ہے. یہ بڑی ناانصافی ہے, اور اس سے پاکستان کی قوم اضطراب کی کیفیت میں ہے, اور وہ غصے میں ہے, اور وہ حکمرانوں کو چاہتی ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوں, محاذرائی نہ کریں, لیکن کم از کم اپنا مقدمہ تو پیش کریں, اپنی وکالت تو کریں. یہ تو وکالت ہی پیش, اپنا مقدمہ ہی نہیں پیش کر رہے, اپنی وکالت ہی نہیں کر رہے, بالکل گھٹنے لگا دیے, بالکل ان کے سامنے لیٹ گئے. یہ پاکستانی قوم نہیں چاہتی. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ سے اب یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اب اس صورتحال سے نکلا کیسے جائے, اور کیا وہ اپنی باتیں ہیں, کیا وہ اپنے تحفظات ہیں, اور کس طرح سے اس کو نیگوشیٹ کیا جائے امریکہ کے ساتھ, تاکہ ظاہر ہے کہ پاکستان سفارتی تنہائی کو افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل. تو کیسے اس صورتحال سے نکلے, یہ ہم آپ سے پوچھیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی. شاہ صاحب, آپ بھی اس دور میں وزیر خارجہ رہے جب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے, اور خاص کر امریکی ذرائع ابلاغ کی جانب سے, پاکستان کی فوج, پاکستان کی فوجی قیادت, اور خصوصی طور پر ISI کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا کیا گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اداروں کی ساکھ کو پاکستانی عوام کی نظر میں مجروح کیا جائے. اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے, اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ اداروں کے امیج اور اداروں کی ساکھ کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب یہ سلسلے بند ہو جائیں گے, جو خبریں آ رہی تھی کہ ایک سازش ہو رہی ہے, دہشت گردی کے واقعات ہیں, بلوچستان کے معاملات ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس کے حل کی طرف جا رہے ہیں, یہ ہو جائے گا؟ جی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں وزیر خارجہ تھا, ان موضوعات پر, بڑے حساس موضوعات ہیں یہ, ان پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی سیکرٹری کلنٹن سے اور دیگر جو US ایڈمنسٹریشن کے ایگزیکٹو برانچ کے لوگ ہیں. لیجسلیچر میں بھی, کانگریس میں بھی بہت میری طویل اس پہ نشستیں ہوئیں, اور میں نے ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ دیکھیے, پاکستان آپ کا پرانا حلیف رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری ریلیشن شپ جو ہے, ہمارے تعلقات جو ہیں وہ سکلکل رہے ہیں, ٹرانزیکشنل رہے ہیں. جو ان میں جو ایک انڈیورنگ پارٹنرشپ کا تصور آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے, ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ دونوں اطراف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. مجھے یاد ہے مسٹر ہالبروک جب تشریف لائے اسلام آباد میں, میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اور انہوں نے مجھ سے گلا کیا کہ دیکھو یہ آپ نے کیوں کہا. میں نے کہا یہ حقیقت ہے, جب تک آپ حقائق کو تسلیم نہیں کریں گے آپ پیش رفت کیسے کریں گے. کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اب یہ حقائق جانتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ کا انٹرسٹ افغانستان میں ہے, ہمارا انٹرسٹ آپ سے زیادہ افغانستان میں ہے. آپ وقتی طور پر ہیں, ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے,
تو ہم افغانستان کی صورتحال میں پوری دلچسپی رکھتے ہیں. اب کچھ ہمارے خدشات ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر جڑتا ہے, ہندوستان کا تو بارڈر نہیں جڑتا. آپ ہندوستان کو ایک اسپیشل رول دینا چاہتے ہیں, ایک انہانس رول دینا چاہتے ہیں جی, جبکہ پاکستان نے قیمت ادا کی ہے. جانیں ہماری گئیں, معیشت ہماری متاثر ہوئی, مہاجرین کو پناہ ہم نے دی, ہندوستان نے نہیں دی. آج بھی ہزاروں افغان جو بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پاکستان کے پروفیشنل کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اور سکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بالکل بالکل, 30 لاکھ مہاجرین کو ہم نے جگہ. پھر آپ کہتے ہیں جی افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ کے لیے بھارت ٹریننگ دے گا. پاکستان نے آفر کی, پاکستان کے آفر قبول کیوں نہیں کرتے؟ نیک نیتی سے کی. ہم نے کہا ہم زبان بھی وہی بولتے ہیں, پشتو بولتے ہیں, لباس بھی وہی ہے, کلچر بھی وہی ہے, مذہب بھی وہی ہے, جڑتے ہیں ساتھ, کیوں نہیں؟ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہندوستان کو رول دینا ہے, ضرور دیجئے. پر وہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے افغانستان میں, ساری لیبر کہاں سے جا رہی ہے؟ سکلڈ, سیمی سکلڈ لیبر کہاں سے جا رہی ہے؟ پاکستان سے جا رہی ہے. تو پاکستان کا رول نہیں ہے. پاکستان کے رول کو آپ کیسے اوور لک کریں گے؟ یہ حقائق ہیں, ان حقائق کو تسلیم کیجئے اور آگے بڑھیے. اسٹریٹجک ڈائلاگ میں نے شروع کیا, میں نے کہا کہ اس کو معنی خیز بنائیے. گفتن نشستن برخاستن سے تعلقات میں استحکام نہیں آئے گا. پاکستان کے لوگوں کو آپ کو قائل کرنا ہوگا کہ آپ ہمارے دوست ہیں. پاکستان کے لوگ قائل نہیں ہیں, وہ مطمئن نہیں ہیں. آپ چین کے بارے میں بات کریں, وہ کہتے ہیں ہمارا دوست ہے. سعودی عرب کے بارے میں بات کریں, ہمارا دوست ہے. کیوں کہتے ہیں؟ ان کو پڑھایا جاتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے, ان کو اسکولوں میں درس دیا جاتا ہے؟ نہیں. ایک تاثر ہے, ایک پرسیپشن ہے, ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے, ایک کنسسٹنسی ہے. امریکہ کے بارے میں وہ تاثر اگر پیدا نہیں ہو رہا پیسہ دینے کے باوجود, تو کیوں نہیں ہو رہا؟ سوچئے نا. اچھا, پاکستانی عوام کی آپ نے بات کی. شاہ صاحب, پاکستانی عوام یہ توقع بھی رکھتے ہیں آپ سے کہ جب آپ ظاہر عہدوں پہ ہوتے ہیں پھر شاید آپ اس طرح کی بات نہیں کرتے, مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پاکستانی عوام کو کچھ سچ بچائیں. نہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر آپ بتا دیتے ہیں. نہیں, میں آپ کو ایمانداری سے کہوں, یہ سب باتیں میں نے بطور وزیر خارجہ کی ہیں. اسٹریٹجک ڈائلاگ وہ تو ان رائٹنگ ہے نا. جو میں نے چیزیں, ایک تو ہے نا زبانی کلابی باتیں, میرے دور میں ہم نے لکھی ہوئی چیزیں دیں, وہ دفتر خارجہ کا ریکارڈ کا حصہ ہے. کہ جب میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ آپ کا معنی خیز نہیں ہے, بش ایڈمنسٹریشن نے شروع کیا, اوباما ایڈمنسٹریشن نے اس کو انہانس کیا ٹو فارن منسٹر لیول, لیکن نتیجہ نہیں نکلا. میں نے ان رائٹنگ دیا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے, جو 50 پیجر دفتر خارجہ نے مرتب کیا, ان رائٹنگ دیا ان کو کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہم آپ کے اس رشتے کو, جو دو طرفہ رشتہ ہے, اس سے ہماری توقعات کیا ہیں. زبانی بات میں نہیں کر رہا. جو باتیں میں آج آپ کے ساتھ زبانی کر رہا ہوں, یہ لکھی ہوئی ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہیں, فارن آفس میں موجود ہیں, نکال کے مطالعہ کیجئے. میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. بیرونی تعلقات میں پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں, سیاسی معاملات ہوتے ہیں, اس کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. شاہ صاحب, آخری سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس وقت قانون سازی تو ہو رہی ہے, لیکن توہین عدالت کے حوالے سے ہو رہی ہے, دوہری شہریت کے حوالے سے ہو رہی ہے. اس پر آپ کا کیا موقف؟ دیکھیے, بیرونی طاقتیں جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں نا, وہ آپ کی انٹرنل ویکنسز اور انٹرنل اسٹرینتھس پہ ان کی نظر ہوتی ہے. جب اندرونی طور پر یہاں انتشار ہوگا, عدم استحکام ہوگا, تو وہ آپ کا بازو اور مروڑیں گے, وہ آپ سے اور ایکسٹریکٹ کریں گے. جتنی آپ اندرونی طور پر کمزور ہوں گے, اتنی بڑی قیمت آپ سے مانگیں گے. اور آج یہی ہو رہا ہے, کیونکہ زرداری حکومت ناکام ہو چکی ہے, کمزور ہے, کرپشن کے لیبل لگے ہوئے ہیں, پور گورننس کے الزامات ہیں, تو وہ آپ کو نچوڑ رہے ہیں, آپ کو نچوڑ رہے ہیں. ایک ایک کروٹ جو ہے وہ آپ کو نچوڑ رہے ہیں. حل کیا ہے؟ الیکشن کی طرف جائیں. جی, الیکشن کی طرف جائیں. دیکھیے حل دیکھیے, 6 ماہ تو کل رہ گئے. فروری میں تو الیکشن متوقع ہے 2013 میں, ٹھیک. اب 6 ماہ کا اگر پیریڈ ہے تو الیکشن سے ڈیو ٹائم سے 2-3 ماہ تو گہما گہمی ویسے شروع ہو جاتی ہے. 3 مہینوں کی خاطر پورے نظام کو داؤ پر لگانا ہے. زرداری صاحب, خدا کا خوف کرو. جمہوریت کا علم کی بات کرتے ہو, پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہو, جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہو. اس وقت جمہوریت کو خطرہ ہے تم سے, تمہاری حکمرانی سے, تمہاری سوچ سے, تمہارے رویوں سے خطرہ ہے. خدا را قوم پر رحم کرو اور الیکشن کروا دو. اور اگر لوگ آپ کو چاہیں گے تو منتخب کر دیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں
کہ ہمارے پاس اکثریت ہے, ہمارے الائنسز بڑے مضبوط ہیں, تو پھر لوگوں پہ اعتماد کرو نا یار, لوگوں پہ بھروسہ کرو. پاکستان کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں, وہ نظر رکھتے ہیں, وہ رائے رکھتے ہیں, وہ سوچ والے ہیں, چاہے ان پڑھ بھی جو ہیں. تو آپ بھی تو 6 ماہ انتظار کر لیں نا شاہ صاحب. دیکھیے, ہم انتظار کرنے کو تیار تھے, ہم تو پوری ٹرم انتظار کرنے کو تیار تھے, اور ہونا بھی ایسا چاہیے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کا اکنامک کلیپس ہو رہا ہے, آپ دیکھیے نا, آپ کا یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سال, یہ افسانہ ہے, حقیقت نہیں ہے. آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر آئی ایم ایف کے پاس جا کر آپ ایسی کڑی شرائط اپنے پر مسلط کر لیتے ہیں جو آنے والی حکومت کے لیے درد سر ہو جائیں گی, تو یہ ایک پاکستانی سیاستدان کی, آنے والی حکومت کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں بات کرے. اگر آپ اداروں کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں, سپریم کورٹ سے ماہدارے اس کیفیت پہ لے جاتے ہیں جس سے اداروں کا ٹکراؤ آ جاتا ہے, تو اس سے ہم کیسے انتظار کریں؟ ہمیں فکر ہے بیشت پاکستانی کے. ٹھیک ہے, آپ کو فکر ہے شاہ صاحب, لیکن ایک اور جو اہم موضوع ہے جس پہ ہم نے اشارہ بھی کیا وہ دوہری شہریت والا, جس پہ قانون سازی ہو رہی ہے. اس میں بھی جو حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی, اس کے طرف سے بھی تحفظات آئے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے, اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے قائم مقام صدر جناب حاجی عدیل صاحب. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے دوہری شہریت کے معاملے پر. جو قانون سازی کا سلسلہ ابھی جاری ہے اس پر جو حکومت کے اہم اتحادی جماعتیں ہیں, اس میں عوامی نیشنل پارٹی, فنکشنل لیگ, ان کے تحفظات سامنے آئے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے گفتگو میں پشاور سے عوامی نیشنل پارٹی کے قائم مقام صدر جناب حاجی عدیل صاحب نے. حاجی عدیل صاحب بہت شکریہ. حاجی صاحب, آپ کا بنیادی نقطہ کیا ہے, اور آپ نے جو حکومت تک اپنے تحفظات اس حوالے سے پہنچائے ہیں, آپ کو جواب کیا ملا ہے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں, مجھے آپ وقت دیجئے کہ میں بات مکمل کروں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آئین میں یہ پابندی ہے. آپ آرٹیکل 63E میں آپ دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی نیشنلٹی کھو دے یا چھوڑ دے یا کسی دوسرے ملک کی سٹیزن شپ قبول کرے تو وہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا ہے. ہمیں حیرانگی ہے کہ 2002 کے الیکشن ہوئے ہیں, 2008 کے الیکشن ہوئے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس نقطے پہ غور کیوں نہیں کیا, اور اب اچانک سپریم کورٹ لوگوں کو معطل کر رہی ہے جبکہ اس پارلیمنٹ یا اس اسمبلی کی عمر چند ماہ باقی رہ گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک مسئلہ تھا مشرف دور میں کہ بی اے کی ڈگری نہ ہو تو ممبر نہیں بن سکتے ہیں, تو وہ بہت سارے لوگوں کی ڈگری کا مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا, لیکن سپریم کورٹ 4 سال تک اس پہ خاموش بیٹھی رہی, اور جب تک کہ وہ اسمبلی ٹوٹ نہ گئی, ختم نہ ہوئی, اس کے بعد جب وہ قانون بھی ختم ہوا تو سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا. ہمیں حیرانگی ہے کہ اچانک سپریم کورٹ اس معاملے میں کیوں فعال ہو گئی ہے. ایک لیکن اب اصول کی بات یہ ہے کہ چونکہ آئین میں یہ پابندی ہے, اور یہ آئین وہ ہے جس پر جناب ذوالفقار علی بھٹو اور میرے قائد رہبر تحریک خان ولی خان نے دستخط کیے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑے اہم عہدے ہیں, اور یہ بات ہم نے اپنے اتحادیوں کو کنوے کی ہے, ہم نے جناب صدر صاحب سے یہ بات کی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ہماری بات کو نہایت سیریس لیا اور بڑی حد تک ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ صدر کا عہدہ ہو, کہ وزیر اعظم کا عہدہ ہو, گورنر کا عہدہ ہو, وزیر اعلیٰ ہو, فارن منسٹر, ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر اور فائنانس منسٹر, یہ اسی طرح یہ بڑے اہم عہدے ہیں. اسی طرح ہمارے سپریم کورٹ کے جج, ہائی کورٹ کے جج, 22 گریڈ اور 21 گریڈ کے اعلیٰ افسران, فوج کے سربراہ مختلف افواج کے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پبلک سیکٹر میں انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, اسٹیٹ بینک ہے, نیپ ہے, چیف الیکشن کمشنر ہے, اٹامک انرجی کا جو ہیڈ اس قسم کے ادارے, ان کے تو سربراہوں کو تو کبھی بھی غیر ملکی نہیں ہونا چاہیے, انہیں 100% پاکستانی ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے تمام پارٹیوں نے اسے اتفاق کیا ہے ہمارے اتحاد میں. اب باقی رہا ہے کہ عام ممبروں کے متعلق جی, اس پر ہماری یہ تجویز ہے کہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی خواہش ہے, وہ پاکستان کو پیسہ بھی بھیجتے ہیں. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں بطور ووٹر ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, اور الیکشن کمیشن اس پہ کام بھی کر رہا ہے. وہ ہو گیا. ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ جو شخص جس کے پاس دوہری نیشنلٹی, اگر وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے
تو یا تو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے فوراً بعد حلف اٹھانے سے پہلے اپنی وہ دوسری نیشنلٹی چھوڑ دے. اگر وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر نیشنلٹی چھوڑنی چاہیے. اور موسٹلی جو ہمارے جو گلف کے ایریے میں، سعودی عرب میں، سینٹرل ایشیا میں یہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں اور پیسے بیچتے ہیں، ان لوگوں کے پاس وہاں نیشنلٹی کیا سٹیزن شپ بھی نہیں ہوتی ہے. 30 سال 40 سال وہ وہاں کام کرتے ہیں. البتہ یورپ میں کچھ لوگوں کو پولیٹیکل بنیاد پہ اور کچھ لوگوں نے وہاں پیسہ لے گئے ہیں. آج کل تو یہ ہے کہ آپ کے پاس چند لاکھ ڈالر ہوں تو آپ کسی ملک کی بھی نیشنلٹی خرید سکتے ہیں، یا آپ ہائی پروفیشنلز ہو تو آپ نیشنلٹی ان کو آپ کو مل سکتی ہے. وہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو پہلا یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں جب وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو اپنے فیملی کو بھی بلاتے ہیں. پاکستان کو بہت کم وہ پیسے بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی پاکستان کی سے محبت دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، ان کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے، ان کے پاکستان کے ایسٹس ہیں، وہاں جائیدادیں ہیں، تو بے شک اگر وہ پاکستان کی پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب، ہم شاہ صاحب تو کریں. ٹھیک ہے، شاہ صاحب کا بھی اسی پہ نقطہ لیتے ہیں. بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں آپ. حاجی عدیل صاحب سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے سیدھی سی کہ اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو باہر کماتا ہے اور پاکستان پیسہ بھیجتا ہے، اور مجھے اس طبقے کا بے پناہ احترام ہے. لیکن آج جو علم یہ اٹھا رہا ہے وہ طبقہ اٹھا رہا ہے جو یہاں کماتا ہے اور سوئس بینکوں میں پیسہ منتقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ دوہری شہریت جو ہے اس کو اس وقت وجہ کیا ہے؟ وجہ سیاسی ہے، بنیادی طور پر سیاسی وجہ ہے. اور کچھ ممبران پارلیمنٹ کے ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، جنہوں نے کنسیل کیا. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اخلاقی ایک جرم ہے، جانتے ہوئے کہ آئین پہ پابندی ہے اور میں لیٹس سے امریکہ کا سٹیزن ہوں تو میں نے اس کا ڈسکلوز نہیں کیا. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن بھی خاموش رہا، جنہوں نے میرے پیپرز کو سکوٹنائز کیا وہ بھی خاموش رہے، اور یہ ہو گیا. غلط بات ہے. جس طرح جانتے ہوئے کہ اس پارلیمنٹ میں بہت سے ممبران ایسے ہیں جو جعلی ڈگریوں پہ بیٹھے ہیں لیکن ان کو تحفظ دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ آئین بڑا واضح ہے اور اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ اس کو اجرت میں نہ کریں. جیسے کہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے. حکومت کو اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کیا جلدی ہے؟ ٹھیک ہے، میں سیاست ہے، جلدی کم رہ گیا. حاجی صاحب کو ایک اور میں موقع دوں گا. حاجی صاحب، تو پھر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مطلوبہ اکثریت ہے وہ حکومت کو حاصل نہیں ہوگی اس معاملے پہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری بات ہوئی ہے، حکومت کے پاس، اتحادیوں کے پاس دونوں ایوانوں میں 2/3 میجارٹی نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ بڑائی ڈیبیٹ ہے، چونکہ ہم اتحاد میں سے ایک دو پارٹیاں چاہتی ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو. یہ معاملہ جب آئے گا تو یہ کسی کمیٹی کو چلا جائے گا، اور جب تک اپوزیشن ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی یا حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گی، ہم تو اپنی الگ رائے رکھتے ہیں، تو یہ امینڈمنٹ پاس ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ ایک دانشورانہ ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے اور ہونی چائیے. جو بیٹھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کہ جیسے میری بات سنیں، آزاد کشمیر کے آئین میں جو 1974 میں انہوں نے اوورسیز آزاد کشمیریوں کے لیے چند سیٹیں رکھی ہیں. اگر دیکھیں جو آج کل پیسہ بیچتے ہیں ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے. گلف ایریے میں، سعودی عرب میں اور سینٹرل ایشیا میں کوئی نیشنلٹی پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے، ان کو دیتے بھی نہیں ہے. یہ یورپ کے کنٹریز میں، امریکہ وغیرہ میں ہے، کینیڈا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے. وہ لوگ کم پیسہ بیچتے ہیں. شاہ صاحب نے صحیح کہا، جو بیچتے ہیں ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے. اگر پھر بھی اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں تو آئین میں یہ ترمیم ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے 2 یا 3 سیٹیں رکھ دی جائیں، جیسے کہ 1974 کے آزاد کشمیر کے آئین میں ہے. کہ ہم نے پٹیشن کی تھی اوورسیز پاکستانیز کے لیے، پی ٹی آئی نے، اور سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا اور ان کے ووٹ کا حق تسلیم کر لیا. اب انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملے گا. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے ہمیں گفتگو میں جوائن کیا. حاجی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں پشاور سے جوائن کیا اس گفتگو میں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ان سیشن سے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.